برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، پہلے تو ان سے میں مائک والوں سے پہلے دیکھ لیتا ہوں اگر مان جائیں، اس کی جو اتنی موٹی آواز نکل رہی ہے کہ تھوڑی ہلکی کر لیں، لوگوں کو کی کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا۔ وہ ہیں لیکن آواز باریک ہونی چاہیے۔ جسپور اور اطراف کے سنی جنتی مسلمان جو یہاں پر بھرپور شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے عرص پاک میں حاضر ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، کچھ دعوت اسلامی کے بھائی دور و دراز بیٹھے ہیں جو وہاں سے دیکھ رہے ہیں لیکن مجھے کچھ کم نظر آ رہے ہیں۔ بابا وہاں بہت پیچھے بیٹھے ہیں، کوئی سواری مل جائے تو آگے تک آ جاؤ بھائی، آ جائیے آ جائیے، تشریف لے آئیں بھیا آگے تھوڑے سے، ماشاء اللہ آ جائیں۔ آپ تو یہاں کے آدمی وہاں کیسے پہنچے؟ جو حضرات کافی پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑے قریب آ جائیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ ارے ماشاء اللہ یہاں کے لوگ بات مان لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ مولانا امام صاحب کیا نام ہے؟ ہمارے منبر شریف پر ایک بہت پڑھی لکھی جماعت بیٹھی ہے، یوں تو جلسے روزانہ ہوتے ہیں تو حافظ جی لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کہیں ملا جی لوگ بیٹھ جاتے ہیں، یہاں پر دو لوگ بیٹھے ہیں جو علماء کے استاد ہیں، اور ان کی موجودگی میں جو بات کہی جائے گی وہ قیامت تک کے لیے مستند ہے انشاءاللہ، سمجھے آپ؟ تو جسپور کا ماحول کئی سال پہلے کوئی محلہ تالاب ہے جنہیں قلیہ ہے، وہاں میں نے تقریر کی تھی، وہاں کی تھی۔ کئی سال بعد میں حاضر آیا مفتی شمیم صاحب کی دعوت پر،
मुझसे कबल आपने शमसुल उलमा हजरतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती यूनुस साहब उस्ताद शेखुल हदीस गुलशन बगदाद रामपुर से किताब सुना और जलसे की सरपरस्ती सदारत फरमा रहे हैं मुफ्ती शमीम साहब जो आपके बदरुल उलूम के मुफ्ती साहब हैं। अल्लाह पाक इन हजरात के इल्म में अमल में और आप सबके उम्रों में बरकतें अता फरमाए। आमीन। दुआ पे भी आमीन जोर से नहीं कहते। आमीन। मेरी तकरीर में कुछ बोलना तो पड़ेगा आपको। मुझे यहाँ मैं कहना ही चाहता था कि यहाँ पर बैठ के कुर्सी पे और यहाँ स्टेज पे बैठ के जो मैंने इतनी देर में आपको समझा है वो मुझे ऐसा लगा कि शहर रामपुर का जो मुफ्ती साहब कह रहे थे ना, मैंने भी वहाँ 2-4 तकरीरें की हैं, तो वहाँ से आने के बाद मुकर्रिर अपने आप को जो है एहसास कमतरी का शिकार करने समझने लगता है। उसको ऐसा होता है कि वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, तो सोचता मैंने तकरीर कर नहीं पाया, यहाँ पर मामला क्या है। जब तक उधर से जवाब ना मिले तो एहसास नहीं होता कि बात कैसे हमने कह दी है। तो जरा एक मरतबा बुलंदबाज से जरा तलब करके बोले तो या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से बोले या रसूल अल्लाह। इसका ख्याल रखेंगे आप। दरूद शरीफ अपने आका को दिल में याद करें और ये ख्याल के साथ पढ़ें कि हमारे दरूद को मुस्तफा मदीने से सुन रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात। हज़रात, ये उससे पाक वली कामिल का है, तो क्या नाम है? सैयद भरपूर साहब। तो जिनका उर्स है वो तो खुद ही भरपूर है। तो जब वो भरपूर है तो आपकी आवाज भी भरपूर होनी चाहिए, समझे आप। इस शेर के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। किसी ने कहा कि सदा ये आती है तस्बीह के गाने गाने से, सदा ये आती है तस्बीह के गाने गाने से, नबी का फैज बटता है वली के आस्ताने से, नबी का फैज बटता है वली के आस्ताने से। कुरान करीम के 11वां पारा है और 11वां रुकू है जो हमने कुरान करीम की आयत पढ़ी है। अल्लाह पाक ने कुरान अजीम के अंदर इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब ये आयत मुबारका जो है इसका तर्जुमा और इसकी तफसीर आपने बारहा सुनी, लेकिन मैं एक मिसाल के जरिए आपको बहुत आसान करूंगा। आला हजरत ने इसका तर्जुमा किया, फरमाते हैं सुन लो। इमाम अहमद रजा फरमाते सुन लो, अल्लाह वालों की जो जमात है वहां न डर है, खौफ गम कुछ नहीं है। अब ये बात तो बार बार सुनी आपने, सुनाई है मुझसे पहले भी कि यहाँ खौफ नहीं है, डर नहीं है, गम नहीं है, कुछ नहीं। मैं कहता हूँ इस बात को ये भी समझो कि आखिर वजह क्या है क्यों नहीं है, क्यों है ऐसा, क्यों नहीं है। और मजे की बात यह है कि खौफ, डर, गम, परेशानी खाली यही जमीन की ही बात नहीं तो यही पर नहीं है, बल्कि जमीन में चले जाए वहां भी नहीं जी बेशक, और कयामत में जाए वहां भी नहीं, बल्कि जब पुल सिरात से गुजर के जाएंगे तो आपने बार बार सुना हदीस का मफहूम कि जब लोग पुल सिरात से गुजरेंगे तो जहन्नम के ऊपर पुल बनेगा, वहां से गुजरेंगे तो कुछ लोग कट कट के वहां गिरेंगे, लेकिन यही जवान, यही औलिया, यही मोमिन जब वहां से गुजरेंगे, हदीस पाक सुने, मेरे नबी ने फरमाया कि जब ये गुजरेंगे तो जहन्नम चीख उठेगा। सुभान अल्लाह। जब ये गुजरेंगे तो जहन्नम चीख उठेगा, आवाज आएगी नीचे से जी। इस बात जुज़िया मोमिन जी, जुज़िया मोमिन
فإن نورك يطفئ اللهب. جی بے شک. جہنم نیچے سے بولے گا اے مصطفیٰ کے غلام، اے مومن ذرا تیز یہاں سے گزر جا. سبحان اللہ. وہ کہے گا میں نے تو کہا کچھ نہیں ہے، تیز نکلنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو طرف کے جہنم کہے گا تیرے ایمان کے نور کی وجہ سے میرے شعلے ٹھنڈے ہو رہے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں جب مومن کا نور ایسا ہے، اس کی پاور یہ ہے تو جو سراپا نور ہے اس کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس بھرپور شاہ سید فاروق میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. سبحان. اب میں یہاں پر کسی کو ٹارگیٹ تو نہیں کرتا، مگر صرف میں اشارے سے ایک بات کہہ کے گزر جاؤں، اور یہ بات تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، جائے گی، لوگ سنیں گے. میں یہاں پر اشارے میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ مان لیا کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے، محتاج ہے معاذ اللہ، میں کہہ رہا ہوں جس نے ان کا کلمہ پڑھ لیا اس کی یہ پاور ہے کہ جہنم چیخ اٹھا ہے. سبحان اللہ. جہنم کہتا کیا ہے کہ تیرے نور کی وجہ سے میرے شعلے ٹھنڈے ہو رہے ہیں. تو جب مومن کا نور یہ ہے، اس کا ایمان کی پاور یہ ہے، تو وہ صاف نور ہے. اس کے بارے میں بریلوی کہتا ہے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیرے غیر نور تیرا سب کھڑا نور کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس نبی کی پاور کا عالم کیا ہو. جی بے شک. اب یہ چند باتیں تو میں نے گرجدار انداز میں کہہ دی اور آپ نے سنی. شاید کہ اس میں سے کوئی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی. ایک آدھ بھی آ گئی ہے تو کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب نہیں آئی چھوڑو، ایک آدھ آ گئی ہو تو کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان. منبر شریف والے حضرات کی صرف دعائیں چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مجھے دعات دیں، دعائیں دے دیں، یہی کافی. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، ایمان پہ موت نصیب فرمائے. آمین. میں تو سب سے بڑی دعا مانگتا ہوں یہی کہ ان کی زندگی ایمان کے ساتھ رہے، موت ایمان پہ آ جائے. یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. جی بے شک. میں ایک بات کہنے لگا تھا، یہ جسپور والوں ادھر دیکھو، میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ خوف نہیں، غم نہیں. کیوں نہیں ہے؟ یہ بھٹی جلی ہے سامنے، وہ دیکھو ایک نظر ادھر کو، اس میں سے لکڑی بھی کھینچ کے لے آئی اور کوئلے بھی لے آؤ، اور گڈھا کھودنے کے بعد لکڑی زمین میں دبا دی اور کوئلہ بھی دبا دیا. 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد واپسی کے لیے جب زمین کو کھودا تو جو لکڑی دبائی تھی بولو رہے گی؟ فیصلہ کرو زور سے. نہیں رہے گی. وہ جو کوئلہ جیسا دبایا تھا ویسے ہی رہے گا. تو یہ بھٹی ہے، یہاں پکی ہے لکڑی. تو اب یہاں جب پکا لیا، پکنے کے بعد ایسی بے خوف ہو گئی کہ زمین کا خطرہ نہیں، ہوا کا ڈر نہیں، پانی کا کوئی خوف نہیں ہے. یہی تو معاملہ ہے کہ یہ دنیا کی آگ میں جلا ہے. زمین نے اپنے دل کو خوف خدا کی بھٹی میں پکا لیا ہے. اسی کو امام احمد رضا نے کہا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سختے جو آپ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے ماشاء اللہ. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. جی. اور جہنم کی آگ بجھی رہی ہے. جی. جہنم کی آگ بولو، یاد آ گئی نا بات. اوپر سے گزر رہا تو جہنم کہہ رہا تیز تیز جا، میرا کان ناس ہوا جا رہا، میرے شعلے ٹھنڈے ہو رہے ہیں. حضرات اب یہ ہیں اولیاء کرام. جلدی جلدی بیٹھے اور بات سنیں غور سے، میں ٹائم بالکل نہیں کاٹتا. اب میں تاریخی واقعات ایک آدھ سنا دوں گا، لیکن آؤ اب یہاں پر میں ایک بات کہتا ہوں. مزار شریف کدھر ہے یہاں سے؟ پاس میں ہے. پاس میں جی. اور پاس ہو یا ہو دور، اپنا تو عقیدہ یہ ہے کہ یہ جہاں بھی لیٹا ہے ولی سننے ہماری بات کو. جی بے شک. بولو نا، جہاں بھی ہے سن رہے ہے. کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل اس کی؟ یہ سننا ہے، کوئی دلیل ہے؟
میں کہہ تو کچھ نہیں رہا کسی کو، لیکن اپنا موقف تو بیان کر دیں تاکہ ایمان مضبوط رہے، مسلک اپنا ہمارے ساتھ رہے، ہم مسلک پہ رہے۔ ولی لیٹا مزار میں، ہم بیٹھے یہاں، ہم کہہ رہے یا غوث المدد، یا خواجہ المدد، یا بھرپور شاہ بابا المدد۔ بولو سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ سنیں گے، اونچا بول دو۔ سنیں گے سنیں گے جی۔ لیکن ہاں ایسی کہہ دیا کوئی دلیل تو ہونا۔ آؤ ایسی نظیر دیکھے قرآن پاک میں جہاں سے پتہ یہ چلے تو یہ سن لیا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ نا قرآن سے لاؤ اٹھا کے، ہم نے قرآن کھولا، یہ بیٹھے علماء کرام، مفتی شمیم صاحب بیٹھے ماشاءاللہ، وہ حافظ بھی ہیں اور اچھے عالم بھی ہیں، اور یہ تو کہہ رہے ہیں مصباحی ہیں اتنی چھوٹی عمر کے آدمی، اللہ تعالیٰ عمر میں برکتیں عطا کرتے ہیں، آمین آمین۔ تم بھی کہہ کرو حاشی۔ آمین۔ ہم نے جب قرآن بٹھایا نا، بڑی غور سے سن رہے ہیں، ہم نے قرآن دیکھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ سبحان اللہ۔ قرآن جب پڑھا نا، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم اپنے رب سے کہہ رہے ہیں مولا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ آواز آئی قال اولم تؤمن، ابراہیم کہ ہماری ذات پہ ایمان نہیں ہے؟ جواب کیا ہوتا؟ قال بلا ولكن ليطمئن قلبي۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں ابراہیم جواب میں؟ کہہ رہے ہیں مولا ایمان تو ہے، اور تیرا خلیل ایمان نہیں لائے گا تو لائے گا کون؟ مگر پروردگار میں دیکھ کے آپ سے اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ جواب ہوتا ابراہیم قال فخذ أربعة من الطير۔ سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ۔ زور سے بولے بیچ والے سبحان اللہ۔ سبحان اچھا سن رہے ہیں، اللہ اس انداز کو سلامت رکھے۔ آمین۔ حکم ہوتا ابراہیم 4 پرندے پکڑ لو۔ کتنے؟ 4۔ 4 پرندے پکڑ لو، مرغا، کبوتر، گدھ جسے گج کہتے ہیں نا عرف عام میں، گدھ، مور پکڑ لو، فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، کھلاؤ پلاؤ ہلاؤ جلاؤ اپنے قریب کر لو، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ ابراہیم ان 4 پرندوں کو نا ذبح کرو، اور ذبح کر کے 4 کے سر اپنے پاس رکھو، اور ان کے پر، بال، ہڈی پڈی سب کوٹ کے باریک کرو، اور پھر انہیں تم پہاڑوں پہ بکھیر دو، عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، سارا قیمہ پہاڑوں پہ ڈال دو۔ مولا پھر کیا کرے؟ قرآن کہتا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ ابراہیم پھر تم انہیں پکارو، کیا کرو بولو؟ پکار۔ ابھی جملے میں ساتھ دیں گے، انہیں پکارو۔ اب یہ بتائیے جب گردنیں کٹ گئیں، سر یہاں قیمہ وہاں، پرندے مردے ہیں کہ زندے؟ زندے زندے مردے۔ اب جو جماعت یہ کہہ کے دھوکہ دینے لگی، بولے مردوں کو تو پکارنا چاہیے ہی نہیں تھا، مردوں کو پکارنا شرک ہے، میں کہتا ہوں جن کی گردنیں کاٹ دی گئی، رب فرماتا ہے ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیار سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم انہیں 4 کو نا پکارو، اور یہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اب جو پکار ہو رہی ہے نا، پکار میں حوالہ دے رہا ہوں، تفسیر ساوی اٹھا کے دیکھو ذرا، یہ کھڑے ہوئے پکار رہے ہیں، کیا کریں معلوم ہے؟ یا ایھا الدیک تعالی ہنا، کہہ رہے اے مرغے میرے پاس آ جا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور سر یہیں رکھا ہے، قیمہ ہی تو پڑا وہاں، وہ کہہ رہے ہیں مرغے میرے پاس آ جا۔ اچھا جی،
یا ایتھا الحمامۃ علیہما، اے کبوتری میرے پاس آ جا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارے خطابات ہیں بھی لفظ یا کے ذریعے. جہاں فتویٰ لگا رہا لگا ابراہیم پہ فتویٰ. جی ہاں لگا نا. توجہ رہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا النصر تعالی ہنا، یا ایھا النصر تعالی ہنا. اے گدھ میرے پاس آ جا. سبحان اللہ. اچھا اب یہاں ایک میسج تو لے جاؤ. اور میسج یہ ہے کہ ولی جو مزار میں لیٹا ہے نا، ہم اپنے گھر سے آواز دیتے تو کہتا دیکھو دیکھو اللہ کو تو آواز دے لو یہاں سے، لیکن غیر اللہ تو نہیں. میں کہہ رہا ہوں خلیل جلیل سر اپنے پاس رکھ کے وہ کہہ رہے ہیں یا ایھا النصر تعالی ہنا، اے مور اے گدھ میرے پاس آ جا. اور یہیں تک نہیں، پھر آواز دیتے ہیں یا ایھا اے مور میرے پاس آ جا. اے مسلمانوں جب آواز لگائے نا تو یہ جو قیمہ بکھرا پڑا چاروں طرف، یہ قیمہ یہاں سے اڑا وہاں پہنچا، ملا کے بگھیرا تھا نا، یہاں سے اڑا وہاں پہنچا، وہاں سے اڑا وہاں پہنچا. تو سارے چار پرندوں کا قیمہ یکجا ہوا اور اکٹھا ہو کر کے ابراہیم کی آغوش میں آ گئے. وہ چارے پرندے دانے چگ رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو بھیا؟ سن لے یار، توجہ ہے نہیں؟ چاروں پرندے آ گئے. ابھی یہاں ایک بات میں کہہ رہا ہوں، جملہ ذرا قدر کے ساتھ لینا. چاروں پرندے پہاڑ سے آ گئے نا. اب میں کہتا ہوں غور سے سنیں، جو پرندے پہاڑ سے سن سکتے ہیں تو ولی مزار سے سن سکتے ہیں. پرندے پہاڑ سے سن سکتے ہیں تو ولی واپسی ملے، ولی مزار سے سن سکتے ہیں. اب یہاں سے پتہ یہ چلا کہ جو دنیا سے گئے انہیں پکارنا شرک تو نہیں ہوتا بلکہ جائز ہے. جائز ہے نا. اچھا یہ بتاؤ، ابھی بھی کچھ کہہ رہے ہیں کسی کو؟ یار اب تو اپنی بات کہہ رہے ہیں نا، پیار سے بولیں سبحان اللہ. چلیے مزار پہ گئے. میں کہہ رہا ہوں تم مزار پہ جا رہے، کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کیوں چکر لگا رہے مزار کے؟ یہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں، مفتی جلال مفتی یونس صاحب بیٹھے ہیں، گلشن بغداد اشراق شیخ الحدیث. میں نے پوچھا سر یہ بتائیے آپ شیخ الحدیث سے مزار پہ لوگوں کو بھیج رہے ہیں، کیوں بھیج رہے ہیں؟ کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے سینہ چوڑا کیا اور سینہ چوڑا کر کے بولے مولانا ہمارا مسلک تو وہ ہے کہ بے دلیل کوئی کام ہوا ہی نہیں کرتا ہے، ہمارے پاس دلیل نہیں دلائل ہے. ہم نے کہا کیا دلیل ہے بھیا؟ بتاؤ نا کیا ہے. انہوں نے بتایا، ادھر سے مولانا شمیم صاحب بولے یہ بتاؤ حج کرنے گئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، طواف کر لیا، صفا مروہ پہ دوڑ لگا رہے ہیں. ایک صاحب پوچھا بھیا یہ بتاؤ کہ مزار شریف پہ ہم سیدھے سادے مسلمان چلے گئے، تم نے ہمیں مشرک کہہ دیا. ہم سے کہہ رہے بولے کیوں گئے ہیں؟ یہ تو نیلے مٹی کا ڈھیر ہے، یہ تو پتھر ہے، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں. ہم نے کیا وہ مٹی کا ڈھیر، لیکن صفا مروہ پہ کیا رکھا؟ کیسی دوڑ لگی ہے یہ؟ کیسی؟ تو بولے بات یہ ہے کہ حضرت حاجرہ دوڑ گئی تھی یہاں. سبحان اللہ، حضرت حاجرہ دوڑ گئی تھی. اب ایک بات سنیں اسی تناظر میں، حضرت حاجرہ گئی تو جا کے آ گئی، لیکن حج کرنے جاؤ جب تک وہاں دوڑو گے نہیں وہ حج قبول نہیں ہو سکتا ہے. صفا مروہ پہ دوڑنا واجب ہے. کیا ہے بولو؟ واجب ہے. اب میں کہتا ہوں میرے پروردگار تو نے وہاں پر کیوں دوڑا دیا؟ آواز آتی میرے بندوں میری حاجرہ نے وہاں پر لگائی قدم ڈال دیے، میں نے اس لیے پہ آ دیا وہاں. جب تم وہاں دوڑو گے عبادت میری ہوگی، حج تیرا ہوگا اور یادگار میری محبوب بندی کی ہوگی.
بندے کی ہوگی. یہاں سے ایک بات کا اور بھی پتہ چلا، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے محبوبوں کی یادگار ہونی چاہیے. اچھا مزے کی بات یہ دیکھو، قرآن پڑھو نا. قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت ہاجرہ نے قدم ڈال دیے اور آ گئی، لیکن قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. سبحان اللہ. اللہ پاک فرماتا بے شک صفا اور مروہ ہماری نشانیوں میں سے ہیں. میں کہتا ہوں غور کرو مسلمانوں، جسپور والوں، کہ جہاں اللہ کی محبوب بندی کا قدم پڑے وہ نشانی، جہاں محبوب چادر تانے لیٹا ہو اس جگہ کا عالم کیا ہوگا. محبوب بندی قدم ڈال کے آ جائے وہ نشانی، جہاں محبوب چادر تانے لیٹ کے آرام کر رہا ہو اس جگہ کے نصیبے کا عالم کیا ہوگا. اچھا اب 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام جمع ہوتے ہیں، عرفات میں ہوتے ہیں نا. ایک بات پہ غور کریں، کعبے کے سامنے جمع کر دیے جاتے نا. مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف میں جمع کر دیے جاتے، کوئی حرج نہ تھا. لیکن غور کریں، میں نے پوچھا مولا رب کی رحمتوں سے سوال کر دیا، پروردگار تو نے میدان عرفات ہی میں کیوں جمع کر دیے؟ کیا معاملہ ہے میرے مولا؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا، میرے بندے، جب تیری ماں حوا اور جب تمہارے ابا کے ابا ابا کے ابا ابا کے ابا ابا کے ابا سب کے ابا حضرت آدم صفی اللہ دونوں کی ملاقات وہیں ہوئی. حضرت آدم صفی اللہ دونوں کی ملاقات وہیں ہو گئی. اب ایک جملے پہ غور کر لے، ایک ولیہ اور ایک نبی. ولی کی ملاقات نبی سے اور نبی کی ملاقات ولی سے. رب کی رحمتوں نے بتا دیا کہ جہاں نبی کی ملاقات ولی سے اور ولی کی ملاقات نبی سے ہوتی ہے، وہاں تمہاری مانگی ہوئی دعائیں میری بارگاہ میں قبول ہوا کرتی ہے، تمہاری دعائیں قبول ہوا کرتی ہے. اور اس بات پہ غور کریے، ہم نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، ڈھونڈا ہم نے کہ مولا وہ جگہ کہاں ملیں گی ہمیں جہاں ولی کی ملاقات نبی سے اور نبی کی ولی سے، ولی کی نبی سے، نبی کی ولی سے. ہم وہاں جائیں گے تو پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، ٹائم چاہیے. علماء کی جماعت نے جواب دیا، سنو، جب اللہ کے محبوب قبر میں لٹائے جاتے ہیں نا تو نبی وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور جب نبی آتے ہیں تو نبی کی ملاقات ولی سے اور ولی کی ملاقات نبی سے ہوتی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ مزارات اولیاء جہاں جہاں ہوں گے وہاں نبی کی ملاقات ولی سے اور ولی کی ملاقات نبی سے، اور جہاں جہاں ملاقات ہوگی وہاں دعا قبول ہوگی. ہم نے مزارات پہ حاضری دینا شروع کر دی. سبحان اللہ. تو اب یہاں سے پتہ ہی چلا میدان عرفات سے جناب کہ یہاں دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں. اب ان اللہ والوں کی بڑی قربانیاں، انہیں اللہ تعالیٰ یہ منصب ایسے ہی نہیں دے دیتا. اور آج تو اسلام تمہیں بہت سستے داموں مل گیا ہے. حضرات آج قدر آپ کر نہیں سک رہے ہیں، لیکن اسلام بہت سستے ہاتھ لگ گیا ہے آپ کے میں. آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن گردنیں کٹانے کے بعد اسلام لوگوں تک پہنچا ہے. سر کٹا کے اسلام لوگوں تک پہنچا ہے. ٹکڑے ٹکڑے کرا کے اسلام لوگوں تک پہنچا ہے. لوگوں نے بڑی ماریں کھائی ہیں تو اسلام پہنچا ہے. یاد کرو اس دور کو جب ہندوستان کے اندر اسلام پہ خطرات منڈلا رہے تھے، مسلمانوں کو لوگ زبردستی چنیو پہنا دیتے تھے. معلوم ہے دور ہے دور اعلی حضرت کا، صدر الافاضل کا دور ہے. اور بدائیوں کے علاقے میں ایک پنڈت ہے دیانند نام کا، وہ لوگوں کو مسلمانوں کو ہندو زبردستی بنا لیتا. اس بات کو بڑی قدر سے سن لیں. بنا رہا روز بنا رہا. ارے جناب کوئی نہیں جاتا،
لیکن میری جماعت کا ایک وہ عالم ربانی اٹھا جس کا نام سید قطب الدین برہمچاری ہے، سبحان اللہ، سید قطب الدین برہمچاری۔ انہوں نے جب سنا کہ لوگ اسلام چھوڑ کے ادھر کو جا رہے ہیں تو یار ان کی آنکھیں آنسوؤں میں بھیگ گئیں، اور بھیگ گئی، لوگوں سے کہا کہ لوگوں تم جاؤ یا نہ جاؤ، لیکن میں نبی کا نواسا ہوں نا، میں اپنے گھر میں اب رہنا گوارا نہیں کرتا۔ آپ گئے اور جانے کے بعد ایک شاگرد کو ساتھ میں لیا اور اسٹیشن پہ گئے بدائیوں کے، اور وہاں اسٹیشن پہ جا کے آپ نے کپڑے اپنے اتارے اور وہ لباس پہن لیا سادھو والا، ماتھے پہ وہی ٹیکا لگایا، اور پیپل کے پیڑ کے نیچے جا کے رب کا ولی کھڑا ہو گیا ہے، وہی کپڑے پہنے ہیں سادھوؤں کے، ماتھے پہ ٹیکا لگا ہوا ہے، اور پیپل کے پیڑ کے نیچے ایک پاؤں پہ کھڑا ہے، سبحان اللہ۔ کیسے کھڑے ہیں بولو؟ ایک پاؤں پہ۔ اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو پنڈت نا لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، وہ صبح صبح اسی پیپل کے تلے سے نکلتا تھا نیچے سے، اور یہ رب کا ولی رات میں جا کے اسی کے نیچے ایک پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ۔ اب جیسے ہی وہ صبح صبح لٹیا لے کے ادھر سے آیا اور اس نے دیکھا اندھیرا تھا، کوہرا تھا کہ صاف نظر نہیں آ رہا، جیسی قریب میں آیا تو چاند سا چہرہ ہے، کلی مار گیا، پیچھے کو ہوا، لوگوں کو آواز دیا شور مچا کر کے، لوگ آئے، اور جیسے ہی لوگ آئے تو لوگوں نے کہا کیا معاملہ؟ بولا میں تم سے کہتا تھا نا بہت دنوں سے بھگوان اسی پیڑ سے اتریں گے، اور دیکھو کہ بھگوان اتر آئے ہیں، اور یہ رب کا ولی آکے بندے ایک پاؤں پہ کھڑا ہے، سبحان اللہ، اور اپنے دل کی آنکھیں کھولے ہوئے زبان سے دھیرے سے پڑھ رہا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ سب سے بڑا تھا، بولے دیکھو ہماری بات بالکل سچ بیٹھی ہے، ہم کہہ رہے تھے کہ بھگوان اسی پیڑ سے اتر کے آئیں گے۔ اب یہ رب کا ولی ہے، ایک پاؤں پہ کھڑا، دوپہر ہو گیا، شام ہو گئی، رات ہو گئی، پھر دن نکل آیا، ادھی یہ دن بھی گیا، دوسرا آیا، تیسرا جب دن نکلا تو دن ہے جمعے کا، سبحان اللہ، زور سے کہہ دو، تیسرا دن ہے جمعے کا۔ اب یہ تمام دور و دراز سے لوگ جمع ہو گئے، بھیڑ ہو گئی، یار بھیڑ ایسی ہے کہ سنبھال ہی نہیں سنبھل رہی، اور یہ جسے بھگوان کہہ رہے ہیں نا وہ ایک ہی پاؤں پہ کھڑا، سبحان اللہ۔ 3 دن ہو گئے، راتیں گزر رہی ہیں، ایک ہی پاؤں پہ، آنکھیں بھی نہیں کھلی، لیکن جیسے ہی دن چڑھنے لگا، اذانوں کا ٹائم ہونے لگا تو رب کے ولی نے آنکھیں کھول دی، سبحان اللہ، آنکھیں کھولی۔ اب لوگوں نے دیکھا جب آنکھیں کھولی ہیں تو ان آنکھوں میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نور مصطفیٰ نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اب جو سادھو آئے تھے انہوں نے کہا بھگوان مہاراج بیٹھ جائیں، بولے نہیں، بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے جناب تو دودھ دیا ایک گلاس، پی لیا، دوسرا دیا وہ بھی پی لیا، اور دیا وہ بھی پی لیا، تو آپس میں بولے کہ بھگوان تو کھاتے نہیں ہیں، تو دوسرا بولا کہ کھاتے تو نہ مگر اتنا تو آدمی نہ کھاتا جتنا ہی پی رہے ہیں، بھگوان ہی ہے۔ ابھی دیکھنے لگے، بات ہونے لگی آن کی آن میں، جو برابر میں بستی ہے وہاں اذان ہونے لگی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ جب اذان کی آواز کان کے پردے سے لگی ہے نا تو یہ سید قطب الدین برہمچاری جو بھگوان دکھ رہے ہیں نا انہیں، بہت بڑے علامہ ہیں یہ، اور اپنے وقت کا ولی بھی ہے۔ جو سادھو سنت وہاں بیٹھے ہیں نا ان سے بولے کہ بچہ یہ کیا ہو بتا ہے، یعنی کیا ہو رہا ہے؟ وہ بولے بابا یہ کچھ بھی نہیں ہو بتا، یہ تو مسلمانوں کی اذان ہو بتا، اذان ہو رہی ہے۔ بولے ہو کس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بولے بابا اس کے بعد تو نماز ہوتی ہے۔
بولے یہ کیا ہوتا ہے؟ جب کہیں تو خود پڑھانے والے پڑھنے والے تھے جنہوں نے بار بار پڑھا ہوگا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ معلوم ہے پوجا اس کے بعد کیا ہوتا؟ تو بولے بھگوان اس کے بعد تو یہ مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ بولے ہو لیکن یہ تاریخی واقعہ ہے، من گھڑت نہیں، ڈھونڈنے سے معلوم چلے گا کتابوں سے، مگر یہ ہے کہ سچی کتاب میں نہیں ملے گا۔ اب حضرات غور کریں، یہ کیا بولے؟ بولے بیٹا اذان ہوتا ہے ایسا؟ جی بابا یہ تو روز پڑھتا مسلمان لوگ اذان۔ اچھا کدھر پڑھتا ہے؟ یہاں بستی ہے سامنے، یہاں اکٹھا ہو کے مسلمان لوگ روز ایسی کرتا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بولے اس کے بعد کچھ اور بھی کہتا ہے؟ بولے اس کے بعد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ بولے اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ بولے اس کے بعد میں کچھ نہیں کہتا، پکار کر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہتا ہے۔ جب یہ الفاظ سنے نا اس ولی کی آنکھیں برسنے لگی ہیں، سبحان اللہ، آنکھیں چھلک آئی ہیں۔ کیوں؟ ابھی راز تو نہیں کھلنے آئے، مگر یہ ولی یہ بتا رہا کہ اسی کے تو عشق میں یہاں کھڑا ہوں میں، سبحان اللہ، اسی کا پیار ہے جو یہاں لے کے آیا ہے۔ اب حضرات یہ بولے چلو نا بچہ ادھر ہی چلتے ہیں، جدھر یہ لوگ نماز کرتا ہے وہیں چلتے ہیں۔ جیسے ہی ادھر پہنچے تو امام صاحب نے جب دیکھا کہ مسجد کے دروازے پہ بھیڑ ہے تو امام صاحب کو بھی کچھ گھبراہٹ ہو گئی۔ بولے یار چڑھائی لے آئے۔ امام صاحب سمجھدار تھے، انہوں نے جلدی سے موڈ بنایا اور جذباتی تقریر کر دی تو لوگوں کے اندر گرمی بھری، تھوڑی سی گرمی بھری، جیسی جذباتی تقریر کری امام صاحب نے تو مسلمانوں کا سینہ چوڑا ہو گیا، کیونکہ یہ جو ایمان ہے نا اس پہ تو تھوڑا سا پانی پڑ جائے یہ تو ایک دم گرما جاتا ہے۔ جیسے ہی تقریر کے چھینٹے گرے ایمان پہ گرما گیا، اور جو باہر کھڑے تھے نا لوگ وہ غور سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو سید قطب الدین برہمچاری ہیں نا یہ بھی کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ جیسی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب سے بولے اگر اجازت ہو تو اندر آ جائے۔ سبحان اللہ، بولو یار سبحان اللہ، اجازت ہو اگر اندر آ جائے۔ بولے اندر آؤ گے؟ ماتھے پہ تو ٹیکا ہے نا۔ بولے بالکل اندر آنا چاہتے، بولے آ جاؤ۔ اندر جیسے ہی گئے جا کے بولے کہ امام صاحب تو لوگ یہ کیا کرتا؟ اللہ اکبر۔ بولے ہم بتا دیں وہی سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ، وہی بہت بڑا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، ہم گواہی دیا کرتے ہیں، نماز کا اعلان کیا کرتے ہیں۔ تو یہ بابا بولے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ یہ بولے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ امام صاحب بولے کہ صاحب کرنا تو کچھ نہیں پڑتا، یہ کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اسلام کے گیٹ میں آ جاؤ گے اندر کو۔ بولے کیسے پڑھائیں گا؟ بولے ہم تو کلمہ پڑھائیں گے، آپ توبہ کریں کلمہ پڑھ لیں مسلمان ہو جائیں گے آپ۔ بولے اچھا، جو اور سادھو بیٹھے ہیں، ایک کالی چرن تھا بڑا ڈٹا ہوا حرام، کالی چرن نام تھا اس کا، تاریخ میں یہی نام ہے، ہاں کالی چرن ڈٹا ہوا حرامی تھا۔ اس سے گیا تیرا کیا خیال ہے؟ بول۔ ادھر امام صاحب نے کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سبحان اللہ۔ جیسے انہوں نے کلمہ پڑھانا پیچھے پیچھے تمام پنڈتوں نے کلمہ پڑھ لیا، سبحان اللہ، تمام نے پڑھ لیا۔ تاریخ پڑھیں گے تو معلوم چلے گا کہ جتنے گئے تھے اس سے زیادہ ادھر تشریف لے آئے، سبحان اللہ۔ لیکن میں ایک بات یہاں ٹھہر کے رک کے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں، یہ ولی کامل ہی کر سکتا ہے جو 3 دن 3 راتیں پاؤں پہ کھڑا ہے اور زمانے کو بتا دیا ہے غلام کی جب یہ حالت ہے مختار کے عالم کیا ہوگا؟ غلام کی جب یہ حالت ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک ہی پاؤں پہ کھڑے،
لیکن ایک بات تو میں تم سے کہہ دوں، اللہ ایمان میں مضبوطی پیدا کر دے۔ مصطفیٰ کا غلام ہے نا، آپ سے کہیں کہ 3 گھنٹے ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں تو نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ولی ہے، یہ ایک ہی پاؤں پہ کھڑا ہے نا، ایک پاؤں پہ کھڑا ہی طاقت کہاں سے آ گئی؟ حدیث قدسی ہے نا، رب فرماتا تمہارے پاؤں میں بن جاتا ہوں، سبحان اللہ، تمہاری آنکھ میں بن جاتا ہوں، تمہارے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، پتہ یہ چلا کہ قدم بھری کا ہے طاقت خدا کی ہے، ہاتھ بھری کا ہے طاقت خدا کی ہے، آنکھ بھری کی ہے طاقت خدا کی ہے، زبان بھری کی ہے طاقت خدا کی ہے۔ کہتے ہیں نا ولی نے کہہ دیا تو یہ ہو کیسے گیا؟ ہم کہتے ہیں نادانی ہے تمہاری، حدیث قدسی پڑھو گے کہ سمجھ میں آ جائے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی، لیکن ہمارے ممبر صاحب کہہ رہے تھے کچھ باتیں ایسی کہہ دیو کہ اعمال کی اصلاح بھی ہو جائے۔ درود شریف ایک بار ایسے پڑھ دو کہ مجھے لگے کہ زندے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جسپور کے اور اطراف سے آئے ہوئے سنی جنتی بھائیوں، یہ اولیاء کرام کے جو مزارات ہیں نا، میں تو کہتا ہوں خدا کی رحمت کے اڈے ہیں، سمجھے آپ؟ خدا کی رحمت کے یہ اڈے ہیں، یہاں جانے کے بعد ان کی چادر تھام کے رب سے مانگ لیا کرو، وسیلہ ان کا دیا کرو، مولا ان کے کرم سے ان کے صدقے سے رحمتیں برسا دیا کرتا ہے۔ یہ ولی ہیں، اور اسے تو اپنے محبوبوں کا وسیلہ، ان کا صدقہ اتنا پسند ہے جو کہیں سے جاگے کام نہیں ہوتا۔ ان کا چادر پکڑو، کہہ دو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں جا بجا تھا۔ یہ دعوت تو کہیں اور دے رہے تھے اعلیٰ حضرت، لیکن ہم بھی کہہ دیں تو کوئی جرم نہ ہوگا، اور ہم تو کہہ رہے شرک نہ کرو، بدعت نہ کرو۔ اللہ پاک نے مزارات اولیاء پہ جانا تو حج سے سکھا دیا ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ طرف کفر و شرک کے فتوے داغنا بند کر دو، سمیٹ کے رکھو، اور بریلوی شریف کے سامنے آ کے بولو میں مجرم ہوں، مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں جا بجا کھانے والے۔ سبحان اللہ، بڑا کمزور رسپانس تھا، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ میں کیا کہنے لگا تھا آپ سے، اسے بڑا خوبصورت لگتا ہے، پسند آتا ہے وسیلہ۔ اگر گناہ ہو گیا نا، نہ کرو، ہو جائے تو ان کے مزار پہ جا کے نا ان کا دامن تھام کے کہہ دو مولا، اگر گناہ ہو جائے ان کی چادر پکڑ کے کہہ دو مولا میں برا ہوں لیکن تیرا محبوب ہے یہ تو نا، اس کے صدقے سے میرے گناہ کو معاف کر دو۔ حضرات دور آیا نا، مصطفیٰ اپنے دولت قدے پہ تشریف فرما ہے، عمر فاروق اعظم آئے اور آ کے بولے آقا ایک آدمی باہر بیٹھا ہوا دہاڑ مار کے رونے لگا ہے، آقا وہ کہتا اگر سرکار اجازت دیں تو میں اندر آ جاؤں ورنہ تو واپس لوٹ جاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا عمر یہاں بیٹھا ہے اور روتا ہے، جاؤ کہو کہ آجا 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 نا، کیوں؟ اس لیے کہ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی نظر نظر، جو یہاں سے ہے جو وہاں سے ہے یہی آ کے ہے، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اچھا یہ جو باخدا ہے نا، یہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت، کہہ رہے ہیں خدا کی قسم یہی خدا کا در ہے۔ اب حضرات شاید میں آخری بات کہنے لگاؤں گا آپ سے، کہہ رہے ہیں کہ وہ روتا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا عمر جاؤ نا، کہو آ جائے۔ آیا، آ کے سرکار کی بارگاہ میں بولا آقا میں تو بہت ہی برا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کیا ہو گیا؟ آقا گناہ بہت ہیں۔ کیا ہو گیا؟ آسمان زمین سے زیادہ کر دیے کیا؟ آقا بہت ہیں۔ اب توجہ لگائیں، کہتا آقا کئی سال تک قبروں سے لوگ مردوں کے کفن کھینچ کے لے آئے،
مردوں کے کفن لے آیا، لیکن اسے بھی میں نے چھوٹا ہی مانا، لیکن ایک گناہ تو ایسا کیا کہ ایک لڑکی کا کفن کھینچ کے جب میں چلا، لڑکی تو خوبصورت تھی، جب میں چلا کفن کھینچ لیا، مٹی پاڑ دیا، جب چل دیا نا تو شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اتنی حسین لڑکی منہ بھی کالا کر لے۔ یہ میں نے پڑھا ہے۔ اس نے کہا کہ سرکار میں وہاں سے لوٹ آیا اور میں نے لوٹ کے آنے کے بعد اسی قبر میں اتر کے قبر میں اتر کے اور اس سے منہ کالا کیا۔ اب جب یہ بات سنی تو اب میرے کریم نبی سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ کہنے لگا جب میں منہ کالا کر کے چل دیا تو یہ لڑکی اپنی قبر سے نکل کے کھڑی ہو گئی اور چیخنے کے بعد آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کے کہنے لگی، اے پروردگار، تو ایسے لوگوں کو تباہ کیوں نہیں کرتا جو مردوں کو قبروں میں پاک نہیں رہنے دیتے، جو قبروں کو بھی پاک نہیں چھوڑتے؟ اے مولا، تو ایسے لوگوں کو رزق کیوں دیتا ہے، ایسے لوگوں کو زندگی کیوں دیتا ہے؟ کہتا یا رسول اللہ، میں وہاں سے منہ کالا کر کے جا رہا تھا اور اس کی چیخ و پکار کی آوازیں میری کانوں میں لگ رہی تھی جب میرے نبی نے یہ سنا ہے۔ سرکار نے فرمایا تو یہاں سے چلا جا اٹھ کے، یہاں سے چلا جا اٹھ کے، ایسے لوگوں کو یہاں نہیں آنا چاہیے۔ حضرات عمر فاروق اعظم تو بیٹھے ہیں نا اور صحابہ بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، لیکن سرکار نے فرمایا اچھا یہاں نہ ٹک، چلا جا یہاں سے۔ اب وہاں سے چل دیا اٹھ کے، لیکن آنکھیں تو اشکبار ہو رہی ہیں نا، آنکھ سے آنکھیں تو برسنے لگی ہیں، لیکن وہاں سے گھر نہیں گیا، گناہ پہ نادم تھا، گھر نہیں گیا، صحرا کی طرف چل دیا، جنگل میں گیا۔ جنگل میں جانے کے بعد رات کے سناٹے میں سوتا نہیں، دن کے اجالے میں آرام نہیں کرتا، بلکہ رات رونے لگتا ہے، اس کرتا ہے اے مالک و مولا، یا تو میرے گناہ کو معاف کر دے، اگر میرے گناہ کو معاف نہیں کرتا میرے پروردگار تو آسمان سے آگ اتار دے تاکہ مجھے جلا دے، یا تو گناہ معاف کر دے، اور میرا گناہ اگر معافی کے لائق نہیں ہے نا تو میرے مولا تو اپنے آسمان سے آگ اتار دے تاکہ مجھے جلا کے چلی جائے۔ حضرات ایک دن 10 دن 20 دن ہو گئے، 25 30 دن ہو گئے، علماء نے لکھا ہے کہ 41 دن ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 41 دن ہو گئے۔ 41 دن تک روتا رہا، روتے روتے پکارتا رہا۔ تو معلوم ہے کہتا کیا تھا؟ ایک جملہ اور کہتا تھا، مولا اگر گناہ معاف کر دیا ہے تو جبریل امین کو مصطفیٰ جان رحمت کے پاس بھیج دے اور بتا دے کہ میں نے معاف کر دیا ہے، اور اگر معاف نہیں کیا ہے تو میرا آسمان سے آگ بھیج دے اور مجھے خاکستر کر دے، اس لیے کہ جہنم کی آگ میں جلنا میں گوارا نہیں کرتا۔ آج کا معاملہ تو یہ ہے کہ لوگ گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو گنہگار تسلیم بھی نہیں کرتے۔ بولو ہے ایسا؟ نہیں ہے، میں پہلے میں بعد میں ہے نہیں، گناہ کر کے پھر گنہگار بھی نہیں مانتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، جب کوئی پریشانی آتی ہے نا تو ہاتھ اٹھاتا اور کہتا کیا ہے؟ یا اللہ کون سا گناہ ہو گیا؟ جیسے انہوں نے آج تک کوئی گناہ کرا ہی نہیں تھا، کیا ہی نہیں تھا۔ ہاں اتنا صاف ہے ان کا نام اعمال
اللہ سے پوچھ رہا کہ یا اللہ یہ تو بتا دے گناہ کون سا ہوگی. اوہ کیا ٹھکانے ہیں. ہاں معصوم تو جناب انبیاء اور ملائکہ ہے. تمہیں معصوم کس نے بتا دیا بنا دیا؟ پوچھتا ہے کون سا گناہ ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں ایسے نہ پوچھ، یہ پوچھ گناہ کون سا تو نے کیا نہیں ہے. یہ پوچھنا گناہ کون سا نہیں کیا ہے. اصلاح اعمال سے متعلق چند باتیں کہہ رہا ہوں. یوں کہہ رہا کون سا نہیں، کون سا کر لیا یا اللہ. کیا ٹھکانے ہیں. نماز یاد نہیں، نہانے کا ڈھنگ نہیں، سلام کر کے نہیں جانتا کسی کو، اماں کی خیریت لینے تیار نہیں. ممبر صاحب نے بات کہی تھی، وہ جملہ آ گیا تو ہلکی سی بات کہہ دوں. یہاں حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ نا احمد آباد میں مزار ہے. جب انتقال ہو رہا تو مریدوں سے بولے ہمیں جنت میں دبا کے آئیے. کہاں؟ جنت میں دفن کر کے مرید بیٹھے تھے، بولے حضور بالکل ایسی کریں گے، جنت میں لے جا کے دباؤں گے. اب یار بات قبول کر لی، لیکن جب ولی کامل نے پردہ کیا کہ جنت میں دبانے کے لیے ڈھونڈ رہے جنت کہاں سے لائے. ابھی جی ابھی ڈھونڈ رہے ہیں جنت کہاں لے کے جائیں جوانے. لیکن علماء کے بعد جب گئے نا، قرآن کریم نے بتایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن کہتا جس کا تمہیں پتہ نہ ہو علم والوں سے پوچھ لیا. جی بے شک. انہوں نے علماء سے پوچھا، بولے حضرات یہ ہمارے سرکار پیر و مرشد تو یہ کہہ کے جنت میں دفن کریے اور ہم نے ہاں کر لیے. اب ہم نے پوچھا جنت کہاں، تو لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں ساتوں آسمانوں کو بھی پار ہے. کہاں سے وہاں اتنی لمبی سیڑھی؟ ساتوں آسمانوں کے پار ہے جنت. لیکن عالم ربانی نے کہا کہ سنو ان کی ماں ہیں یہ انتقال کر رہی ہیں. لوگوں نے کہا کہ سرکار ماں کا تو انتقال ہو گیا. عالم ربانی نے حدیث پڑھی الجنت تحت اقدام الامہات. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. کہا جہاں ان کی ماں کی قبر ہونا وہیں لے جا کے قدموں میں دفن کر دو، جنت ہی میں دفن ہو جائے. جی بے شک بے شک. یہ جو شاہ عالم ہے نا، میں نے ایک تقریر میں کہا تھا، یہ احمد آباد میں پڑھاتے تھے. احمد آباد میں اپنے ہندوستان کے جو مدرسے ہیں نا، ہندوستان کے مدرسوں میں ایک مدرسہ ایسا ہے کہ جس میں نبی نے پڑھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس میں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ نے پڑھایا ہے. ہاں یہی جو شاہ عالم صاحب ہے نا، یہ احمد آباد کے مدرسے میں پڑھاتے تھے بیٹھ کے. ولی ہے نا جی، پڑھاتے مدرسے میں. لیکن یار مدرسے میں پڑھاتے بیمار ہو گئے. جیسی بیمار ہوئے تو 40 دن پڑھانے کے لیے مدرسے آئی نہیں. جب 40 دن کے بعد مدرسے میں آئے، درسگاہ میں بیٹھے، اساتذہ اکرام اپنی اپنی درسگاہیں ڈیل کر رہے ہیں، طلبہ یہاں آئے پڑھنے کے لیے ان کے سامنے. تو جو طلبہ 40 دن سے پڑھ نہیں رہے تھے تو سبق وہیں رہنا چاہیے تھا ان کا، وہ آگے کا سنانے لگے. انہوں نے کہا یہ بتاؤ میں 40 دن سے مدرسے میں نہیں آیا، آپ کو کس نے یہاں پہنچایا؟ لڑکے بولے رب کعبہ کی قسم تم تو روز پڑھانے آتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تم تو روز پڑھانے آتے تھے. آپ نے فرمایا مکین گنبد خضرا کی قسم میں 40 دن سے بستر علالت پر تھا، تم کہہ رہے ہو پڑھانے آ رہے تھے. اب جھوٹ وہ بھی نہیں بول رہے، یہ بھی نہیں بول رہے، مگر اب ولی ہے نا آگے جھٹ سے بند کر دیا اور آگے بند کر کے بولے ابھی دیکھتے ہیں کون پڑھا رہا تھا. کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی دیکھیں کون پڑھا تھا. اور ولیوں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے جب یہاں کے دیکھتے ہیں تو آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، اور جب اندر کا دیکھتے ہیں تو بند ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی یہاں آگے نا بند کر لی، اور بند کر کے نا
مسلمانوں جب ڈھونڈا ہے نا کہ میرے کلاس میں 40 دن سے پڑھانے کون آ رہا تھا، جب دیکھا نگاہ بند کر کے امام الانبیاء محبوب کبریا حسنین کریمین کے نام وہی جنت فرما ہے، اور میرے نبی فرما رہے ہیں شاید تم تک بیمار ہو گئے تھے لیکن تمہاری دستانے مدینے سے پڑھانے لوگ میں آیا کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرص بطور شاہ حضرت مفتی سید فاروق میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اب یہ جو میں بات کہہ رہا تھا وہ بات آپ کے ذہن سے نکلی تو نہیں ہے؟ کون سی چل رہی تھی؟ وہ آدمی جنگل میں ہے نا، وہ کہتا کیا اللہ تو معاف کر دے، اور نہیں کرتا تو ابھی آگ اتار دے اور جلا دے، جلا دے۔ لیکن جب 41واں دن آیا تو رب قدیر نے جبریل امین کو بھیجا، سبحان اللہ، جبریل آ گئے۔ مگر یہاں ایک بات اور تو سنو ذرا، جب لوگ کچھ ہے ہی نہیں، دنیا سے گئے اور کام نبٹ گیا، تو میں کہہ رہا ہوں یہ لڑکی قبر میں کھڑی ہو کیوں رہی تھی؟ کچھ ہے ہی نہیں، ولی مر گئے، ان کی نبی سب مر گئے، سب کچھ نہیں ہے، تو یہ لڑکی کھڑی کیسے ہو رہی ہے؟ اور ایک بخاری کی حدیث ساتھ میں سنتے چلیں، انا نفی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العبد اذا فضع في قبره وتولى وذهب اصحابه حتى انه ليسمع قرآن عليهم۔ سبحان اللہ، کہتے زور سے سبحان اللہ، بخاری کی حدیث ہے، مولانا شمیم صاحب جانتے ہیں۔ سبحان میرے نبی نے فرمایا جب تم مردوں کو قبروں میں لٹا کے جاتے ہو نا، تو تمہارے پاؤں میں جو چپل ہے اس کی بھی سن لیتا قبر میں لیٹ کے، اس کی بھی سن لیتا، سن لیتا قبر میں لیٹ کے۔ اب یہ بتاؤ چپل کی قبر میں لیٹ کے سن رہا، پرندہ گردن کٹا ہوا پہاڑ سے سن رہا۔ اب اگر یہ کہیں تو بالکل بھی بے جانا ہوگا، ہم یہاں سے پکارے وہاں پہ سنے، سبحان اللہ، ہم یہاں سے پکارے وہاں پہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ بخاری شریف کی حدیث میں نے سنائی پڑھ کے آپ، اب جبریل امین آئے اور آ کے بولے آقا میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور وہ جو آدمی 41 دن سے وہاں رو رہا ہے، 41 دن سے، محبوب اسے بلا لو اور اس سے کہہ دو کہ تیری خطا رب نے معاف کر دی، اور اس لیے کر دی کہ تو محبوب کے در پہ آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان محبوب کے در پہ آ گیا ہے۔ اب یہی تو بریلی سے پیغام حق ملا ہے کہ خدا کا یہی ہے در، نہیں ہے کوئی مسمت جہاں سے ہے یہی آ کے ہے، جو یہاں نہیں در وہاں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء وہاں سے ہونے والا ہے وہ یہی آ کے ہوگا۔ اب یہ بتائیے مزار شریف پہ آگے گناہ ہو گیا تو یہ نہیں کہ صاحب گناہ کر کے جا کر نا مزار پہ، وہ تقریر میں کہہ گئے تھے ہم سے کہ گناہ کریے مزار پہ جائیے، نہیں، ہو جائے روکو روکو روکو، لیکن ہو جائے تو مزارات اولیاء پہ آ کے ولی کا واسطہ دے دو، مولا اس کے وسیلے سے معاف فرما دے، بے شک، سمجھا؟ اور اپنے آپ کو تھوڑا سا نا سدھار لو، اس لیے کہ پوری دنیا تمہاری مخالف ہوئی پڑی ہے اور کسی کا کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ تم اپنی پہچانیں زیادہ مت کھو۔ شادی بیاہوں میں جو آج حالات ہیں نا بہت زیادہ خراب، عورتیں مسلمانوں کی گھروں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ پیدر پہ جا رہی ہیں، اور پھر وہ ویڈیو یوٹیوب پہ ڈالی جا رہی ہے کہ مسلمان کی بیٹی، میں نے اپنے آپ یہ کام کر لیا۔ میں نے کئی تقریروں میں یہ بات کہی ہے کہ وہ بیٹی تو کیا جاتی اگر باپ کی آنکھ میں اجالا ہوتا تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یاد رکھو اسلام کا قانون جب جب ٹوٹتا ہے مسلمان کو نقصان پہنچا کرتا ہے۔ بے شک، بے اگر شک، بیٹی کو اسلام کے قوانین کے حساب سے رکھا ہوتا، پردے میں کھڑا ہوتا
تو یہ بیٹی کسی کے ساتھ نہ جاتی بلکہ جب تک تیرے گھر پہ ہے یہاں قرآن پڑھتی، سسرال میں جاتی تو وہاں قرآن پڑھتی، اور جب اپنے بچے کو جنم دیتی گردن مٹا کے گانا نہیں گاتی، مصطفیٰ کا دیا قرآن سناتی، بچہ دودھ پیتا اور وہ بیٹا بھی کسی فلم کا فلمی دنیا کے لوگوں کا عاشق نہ بنتا، مصطفیٰ کا دیا قرآن سینے سے لگا کے اور زمانے میں اعلان کرتا کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ بے شک مگر لوگوں نے حالات تو بگاڑ کے رکھ دیے، کرا کیا جائے۔ اصلاح اعمال سے متعلق ہی بات کہہ رہے ہو، آخری بات قدر سے سن لو اور عمل کرنے کی نیت سے سننا، نبی کی سنتوں کو اپناؤ گے۔ دعوت اسلامی لوگ بھی نہ بیٹھے وہ سنتوں کی بات بہت بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے۔ اپناؤ گے نا بہت فائدہ ہو جائے گا۔ ایک بتا دوں اس سے پہلے مشکات شریف کی حدیث سن لیں، میرے نبی نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر مئة شہید۔ سبحان اللہ سبحان ہر حدیث سن کے تو تڑپ کے بولنا چاہیے، سبحان اللہ۔ یہ مشکات کی حدیث ہے، میں نے پڑھی ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ سرکار فرماتے میری امت کے بگڑے ہوئے ٹائم میں، بگڑا ہوا ٹائم تو ہے نا، بگڑے ہوئے ٹائم میں جس نے میری ایک سنت کو زندہ کر دیا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سنت اب آسان سنتیں بتا دوں چند، اور آپ دیکھ لیجئے کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ میں اب کسی باریک بات کی طرف بالکل نہیں جاتا ہوں، غور سے آج سن رہے ان جملوں کو سننے قدر کے ساتھ۔ ایک سنت کو زندہ کرنے میں ثواب ملتا ہے 100 شہیدوں کا۔ ابھی اسٹیج پر بیٹھے ایک گلاس پانی ایک آدمی لے آیا اور اس نے لانے کے بعد آپ کے ہاتھ میں دے دیا، آپ بیٹھے تھے، آپ نے پکڑا، مفتی یونس صاحب نے فرمایا بیٹا پانی کا گلاس ہے سیدھے ہاتھ سے پکڑو نا۔ کتنی سنت ہو گئی ذرا گنتی تو کرنا، ایک ہو گئی، اچھا پینے کے لیے لے کے چلے تھے، بولے سیدھے ہی سے پینا، 2 ہو گئی ہے نا، سر کو ڈھک لینا، 3 ہو گئی ہے نا، بیٹھ کے پینا، 4 بسم اللہ پڑھ لینا، 3 سانسوں میں پینا۔ ان باتوں کو قدر سے یاد رکھ کے لے جاؤ، تقریر کامیاب ہے۔ اب یہاں سے پتہ یہ چلا کہ ایک گلاس پانی اگر شریعت کے بتانے سے اسی کے حساب سے اگر پی لیا تو پیاس بھی بجھ رہی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ادا ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی پیاس بھی بجھ گئی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ادا ہو گئی ہے۔ ایسے حالات پیدا کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں مجھے ان اولیاء کرام کے فیضان سے مالا مال فرما دے۔ میں اپنی بات کو اب یہیں بند کرنے کی کوشش کرتا ہوں، 11:45 ہو گئے ہیں، صلاۃ والسلام پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف سے پڑھیں لا الہ الا اللہ۔